अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दोबारा हम हाजिर हुए हैं कुरान उर्दू के कुरान स्टडी के साथ। तो माशाल्लाह हम इस वक्त जो है सूरा 14 की आयत नंबर 31 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 31 है। उसकी हेडलाइन है क्रूशल कमेंडमेंट्स। उसकी आयत कह रही है, exhort my servants who believe to observe the contact prayers and to give to charity from our provisions to them secretly and publicly before a day comes where there is neither trade no nepotism। इसकी उर्दू है हेडलाइन की अहम अहकाम। और आयत कहती है, मेरे उन बंदों को जो ईमान लाए हैं नसीहत करो कि वो नमाज की पाबंदी करें और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खुफिया तौर पर और इलानिया तौर पर खैरात दें, उस दिन के आने से पहले जिसमें ना कोई लेन देन होगा और ना ही अकरबा परवरी। तो ये पहली आयत है जिसमें मैंने जो पढ़े, इसमें इस आयत में अल्लाह ताला जो इस्लाम जैसे है, उस इंग्लिश में उसको सबमिशन कहते हैं, उसके दो अहम तरीन पिलर्स के बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, जो कि पहली है नमाज और दूसरी है ज़कात। तो आ, नमाज जो है जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टैक्ट प्रेयर्स भी कहते हैं, यानी नमाज के ज़रिए हमारा अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट राब्ता होता है हर रोज़ 5 दफ़ा दिन में। पूरे कुरान में हमें बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है, यानी बाकायदगी और पाबंदी के साथ हमें अल्लाह से राब्ता कायम रखने का हुक्म दिया गया है कुरान में। जैसे कि अब मैं पहले नमाज के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि नमाज में हम अल्लाह के साथ रोज़ाना हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यानी हमारा सीधा डायरेक्ट राब्ता होता है सूरह अल फातिहा के जरिए, जो कि 17 बार हम अल्लाह ताला से राब्ता करते हैं। अगर आप किसी अहम शख्स से दिन में 17 बार बात करें तो ताल्लुक उससे, आप देखें 17 बार किसी इंसान से अगर आपका राब्ता हो, फ़ोन करें आप उन्हें और फ़ोन करें और उससे 17 दफ़ा बात करें तो आपका एक कॉन्टैक्ट सा बन जाता है, उनके साथ राब्ता सा हो जाता है, आपके रिलेशन बन जाता है। सेम ऐसे ही है 17 दफ़ा जब हम अपने रब्बुल आलमीन के साथ राब्ता करते हैं और उनके साथ कांटेक्ट करते हैं नमाज में, तो बेसिकली हम 17 दफ़ा उनको एक नंबर मिलाते हैं, जैसे आप नंबर मिलाते हैं फ़ोन में। ऐसे ही सूरह की एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से जो है वो दुआ मांगते हैं और हमारा कांटेक्ट में हम अल्लाह ताला से जो राब्ता करते हैं ताकि हमारा रिलेशन अल्लाह ताला के साथ दोबारा कायम हो सके। वो गुनाह जो हम ऊपर करके ओरिजिनल सिन जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं, तो जो गलती हमसे ऊपर हुई थी, हम इस दुनिया में आने के बाद गफूरुर रहीम ने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ अता की है, इतना बड़ा तोहफा अता किया है नमाज, जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांग सकते हैं। 5 टाइम दिन में हम नमाज पढ़ते हैं, राब्ता करते हैं अल्लाह ताला से उसके ज़रिए। तो इ- इस ये जो नमाज जो होती है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम खड़े होके हम नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू करें, सुजदा करें हैं, और ये नहीं, नमाज जो है वो एक्चुअली हमें अल्लाह ताला से हमारा शऊरी तौर पर अल्लाह ताला के साथ हमारा एक दिल का राब्ता होता है। और हम ये इतराफ़ कर रहे होते हैं कि हर आयत में कि अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं कि जिस तरह सूरह की उर्दू में मैं आपको पढ़ना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम अल्लाह ताला के हाज़िर होकर अल्लाह ताला से सूरह की में क्या कह रहे होते हैं कि सब तारीफ़ उस खुदा की जो सारी कायनात के रब हैं, जो बहुत मेहरबान और रहीम हैं, मालिक हैं उस दिन आखिरत के दिन के। हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। हमें सराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलाएं, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपने रहमतें अता की।
نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو آپ کی غضب کے مستحق ہوئے، نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ سو یہ وہ امیزنگ اور خوبصورت جو ہے سورہ ہے، جو کہ قرآن کے پہلے پہلے سٹارٹ میں یہ ہم شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سورہ کی، ایک جس کو سورہ کی بھی کہتے ہیں، یعنی چابی، تو اس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہر روز کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ ہماری ہر، جب ہم صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 آیات ہوتی ہیں ہماری، 2 دفعہ ہم 2 آیات پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 ہوتی ہیں، عصر میں 4 ہوتی ہیں، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4۔ تو آپ جب 2 دفعہ صبح کے ٹائم فار ایگزامپل نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعات میں آپ کی 2 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان سے اپنے گناہوں کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اوریجنل سن کی اور ہر گناہ برائی کی معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ ملاقات جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے، اور وہ اس لیے اہم ہے، اور سورہ کی کو آپ انگلش اردو میں جیسے ہمیں معلوم ہے سب کو کہ سورہ کی جو ہے پہلی پہلی سورت ہے، اس کو الفاتح کہا جاتا ہے۔ تو الفاتح میں اللہ تعالیٰ، یہ اتنی اہم یہ سورہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں، جو ہم اوپر اوریجنل سن یعنی بڑا گناہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان ایک راستہ بتایا ہے کہ 5 دفعہ میرے سے رابطہ کرو اور میرے سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سوچے اللہ تعالیٰ سے جس کا رابطہ ہی نہیں پوری زندگی میں ہوا، تو جب مرنے کے بعد کس منہ سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جا سکے گا؟ تو یہ بہت ہی قیمتی تحفہ ہے ہر انسان کے لیے، اور اس کو اور وہ بہت اہم ہے ہماری اوپر کی زندگی کی جو ہے وہ معافی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں 43 میں اس آیت میں سورہ 14 آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی چیریٹی دو۔ تو میں نماز سے ریلیٹڈ اس قرآن میں ہمیں جیسے معلوم ہے بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سیم میسج دیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ اہم جو ہے وہ پلرز ہیں، یعنی جو کہتے ستون جس کو کہتے ہیں ہمارے مذہب کے، اسلام کے۔ تو میں کچھ صورتیں آپ سے ماشاءاللہ شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے کہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 43 میں ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اب دیکھیں اس میں نماز، پہلے نماز کا ذکر ہے اور پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو قرآن پورا بھرا پڑا ہے اس طرح کی آیات کے ساتھ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے اس میں بتا رہے ہیں قرآن میں، اس کی ریزن اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کے واپس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں واپس جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر رحمت ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں۔ پھر آیت نمبر سورہ 2 ہی کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں تم ثابت قدمی اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یہ در حقیقت مشکل ہے لیکن تعظیم کرنے والوں کے لیے نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں پھر نماز ثابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
پھر میں ایک اور آیت پڑھوں گی انشاءاللہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نمازوں کی مستقل طور پر پابندی کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف کر دو۔ سو اس اس میں بھی آپ دیکھیں نماز کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسپیشل آپ نے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ایکسپلین کیا ہے قرآن میں، کہ ہمیں اس کو نماز کی کوئی بھی، فرسٹ آف آل نماز میں آپ کوئی بھی قضا نماز یا اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کانٹیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ اس ٹائم کا، اگر آپ اس نماز کو اس ٹائم مس کر دیتے ہیں، جیسے ظہر کی فجر کی نماز ہے اور آپ کی جاگ نہیں کھلتی، تو آپ کی کوئی قضا نماز نہیں ہے، جو کہ بہت سارے اسلام میں، ٹریڈیشنل اسلام میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ جی ہم 5 نمازیں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ انہوں نے، ظاہر ہے انہوں نے قرآن سے تو یہ چیز نہیں ان کو ملی، اور وہ حدیث سننا یا کہیں سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں، لیکن وہ تو ایک کانٹیکٹ ہے، ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے اگر وہ سب فجر کی نماز مس کر دی تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ مس ہو گیا۔ اس کے بعد سوائے اس کے کہ آپ ریپینٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیں، اور پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ نماز کا تو اتنا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون جب پروفٹ جنگ کی حالات میں بھی تھا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی آیات بھیجیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ نماز کے لیے جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک جو ہے گروپ جو ہے مسلمانوں کا، وہ نماز پڑھیں، دوسرا گروپ جو ہے وہ ایکٹیو رہے ادھر ادھر دیکھنے کے کہ کوئی حملہ تو نہیں کر دیتا۔ لیکن نماز اس صورت میں بھی یعنی اتنی اہم ہے کہ جنگ کی صورت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ مس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کوئی جواز نہیں ہوگا آخرت کے دن، اور جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملیں گے تو اس دن جو لوگ جنہوں نے رابطہ اللہ تعالیٰ سے ساری زندگی نہیں کیا ہوگا، سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کیا کہیں گے، کیونکہ یہ تو ایک رابطہ ہے۔ آپ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگتے ہیں، رابطہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی اور اپنے اوپر کی زندگی کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو جب آپ وہ یہ کریں گے ہی نہیں، 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھیں گے، تو اس سے بدقسمت سول اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو زکوٰۃ بھی بڑی اہم ہے ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ، تو میں اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری صورتیں ہیں جس میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ اتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں آپ کو 2.5% یعنی 2.5% آپ کے جو بھی نیٹ انکم ہو، یعنی آپ کی جو پیسے آپ کی جیب میں آتے ہیں ڈائریکٹ، آپ نے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ زکوٰۃ جو ہے آپ رائٹ اوے وہاں سے نکالنی ہے، اور ایکسٹرا اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں وہ الگ چیریٹی ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، جو کہ کتنی معمولی سی ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن میجورٹی اسلام میں، ابھی ٹریڈیشنل اسلام میں بھی لوگ جو ہیں وہ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں، جو کہ یقیناً قرآن سے نہیں ہے۔ وہ اپنے لوگوں نے اپنی یہ جو طریقہ بنایا ہوا ہے وہ کہیں حدیث سنا یا کہیں اور جگہ سے لیا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہ جو ہی ہماری انکم، کوئی بھی انکم
آپ کے جیب میں جو ہی آتی ہے تو آپ کو رائٹ اوے اس میں سے 2.5% اپنے پہلے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف صورتوں اور آیات کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ میں آپ کے والدین آتے ہیں، اگر وہ اتنے اچھی ان کے حالات نہیں ہیں، اگر والدین خوشحال ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے بہن بھائی، پھر رشتہ دار، پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ترتیب سے ہمیں بتایا ہے قرآن میں سورۃ آیات میں کہ ہم نے زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ جائز ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اگر آپ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ زکوٰۃ کے یہ پیسے کے ذریعے جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ دینی ایک بڑی آسان سی چیز ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان بہت سٹنجی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی اس کو جو ہے پیسے اور مال و دولت سے پیار ہے، سو اس لیے انسان کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کا جن کے اندر خوف یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے تو وہ ان کے لیے تو تھوڑا سا پیسہ بھی کسی اور کو دینا بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے جو سرونٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ نہ صرف زکوٰۃ، وہ چیریٹی بھی زکوٰۃ کے علاوہ ایکسٹرا منی بھی لوگوں کو دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے جتنا ہم پیسے دیں گے اگر کسی کو غریب کو دے رہے ہیں تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کئی گنا بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہمیں واپس ملے گا۔ تو یہ ہم کسی انسان کو نہیں دے رہے ہوتے، یہ سمجھے ہم اپنی آپ کو دے رہے ہوتے۔ وہ پیسے جو ہم کسی غریب کو یا اپنے رشتہ داروں کو، قریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو وہ سمجھے آپ اپنی جو ہماری اصل، یہ جسم ہمارا اصل نہیں ہے، ہماری روح جو ہے اصل چیز ہے، اس روح کو آپ یہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ملٹی پلائی کر کے، یعنی بہت سارا کر کے آخرت کے دن آپ کو ملے گا وہی پیسہ جو آپ اس وقت اس دنیا میں جو ہے زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو یہ پیسے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو سوچیں، امیجن کریں کہ آخرت کے دن جب آپ کی روح کھڑی ہوئے گی اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہی پیسہ جو آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غریبوں کو اور رشتہ داروں کو دیا، تو وہی پیسہ آپ کو کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے کئی گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا، اس آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، جہاں پہ نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ رشتہ داری، نہ سفارش، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز سوائے ہمارے اعمال کے، ہمارے اگر جو کچھ ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے تو صرف وہی کچھ کام آئے گا۔ باقی کوئی پرافٹ، کوئی نبی، کوئی انسان، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ کوئی دولت اس دنیا میں جو لوگ اکٹھے کرتے ہیں اس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ اب میں آیت نمبر پڑھوں گی، انشاءاللہ سورۃ نمبر 14 کی آیت نمبر 32۔ انگلش میں ہے، God is the one who created the heavens and the earth, and he sends down from the sky water to produce all kinds of fruits for your sustenance. He has committed the ships to serve you on the sea in accordance with his command. He has committed the rivers as well to serve you. اردو ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور وہ آسمان سے پانی نیچے بھیجتا ہے تاکہ تمہارے رزق کے لیے ہر قسم کے پھل پیدا کرے۔ اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اس کے حکم کے مطابق سمندر میں تمہاری خدمت کریں۔
اس نے دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، یہ ساری آسانی کے لیے اس ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، عطا کی ہیں۔ اور یہ نظام، یہ سسٹم ساری کائنات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کچھ ایسی سولز کے لیے جو اس ارتھ پہ آ کے، جن کو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ سولز جو ہے، یعنی یہ روحیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی غلطی کی معافی مانگ کے واپس آ سکتی ہیں، ایسی سولز کے لیے، ایسی روحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، 7 کائناتیں اور ہر چیز اس میں جو شامل ہے۔ اور یہ سب نظام سب اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی چیز جو ہے اس کائنات میں اور اس ارتھ پہ، اس زمین پہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ سب کچھ ایک خالق کی تخلیق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے، بارش ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم پھل پیدا کر سکتے ہیں مختلف قسم کے۔ بارش جب آتی ہے اسی پانی سے زمین زندہ ہوتی ہے، اور ہم نہ صرف پھل اس سے مختلف ٹیسٹ کے اور رنگوں کے پھل حاصل کرتے ہیں، بناتے ہیں اس ارتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہ چیزیں ہمارے لیے کریٹ کی ہیں، بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم غذا اور سب کچھ اس پانی کے ذریعے ہی سب کچھ زندہ ہے، بیسیکلی زندگی اس پانی کے ذریعے ہی ارتھ کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، رزق کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے لیے جو ہے انسانوں کی خدمت کے لیے اتنا بڑا سمندر بنائے ہیں، سمندر پانی بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لاز جو ہیں بنائے ہیں، جس کے ذریعے یہ شپس جو ہیں یا یہ کشتیاں ہیں، یہ جو بڑی بڑے، اب آج کے دور میں تو شپس بن گئے ہیں بہت بڑے بڑے، پہلے کشتیاں ہوتی تھیں تو وہ پانی پر دیکھیں کیسے تیرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تیرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک لا ہے، ایک سسٹم ہے جس کے مطابق سمندر پر تیرتی ہیں، اور انسان اس پر سفر کرتا ہے، اور اس پر سفر کر کے ان کے ذریعے تجارت بھی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دریا بنائے ہیں اس میں میٹھا پانی ہوتا ہے، اس پانی کے ذریعے ہم پی سکتے ہیں۔ سوچیں سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، اگر وہ یہ دریا کا پانی نہیں ہوتا تو کوئی بھی اس ارتھ پہ کوئی بھی چیز جو ہے زندہ نہ رہ سکتی۔ سو پانی اتنا اہم ہے انسان کی لائف کے لیے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانیوں کے لیے صاف ستھرا پانی ہمیں عطا کیا ہے، جس کے ذریعے ہم آج کے دور میں دیکھیں ہمارے گھروں میں ہم یہ جو ہے وہ ٹیوب کو کھولتے ہیں، جب اس کو پانی کو کھولتے ہیں تو وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے۔ سو سسٹم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنا دی ہیں آج کے دور میں۔ پہلے زمانے میں یقیناً اس وقت پانی لینے کے لیے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن آج کے دور میں تو ہم پہ اتنی مہربانی ہے، ہمیں تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ ساری نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں، گھروں میں پانی پینے کا ہے، گھروں صاف ستھرا، گھروں میں ہم شاور لے سکتے ہیں، پانی اتنا ایک مقدار میں پانی ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے صرف اور صرف ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہم انجوائے کرتے ہیں، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے ہم صاف ستھرا پانی ہے، چاہے ہم دنیا کی اور نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بنائی ہیں، ہم جب ان کو استعمال کریں تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے ہمیں ہر لمحہ ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس چیز کے لیے ہی ہم اس ارتھ پہ آئے ہیں کہ ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ان کا شکر ادا کرنے کے لیے، ان کی نعمتوں کا، اور سب سے اہم ترین شکر کہ انہوں نے ہمیں بجائے جہنم میں ڈالنے کے، جب ہم سے اوپر غلطی ہوئی انہوں نے ہمیں دوبارہ ایک آخری چانس دیا ہے اس ارتھ کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ
واحد ایک اللہ کی عبادت کر کے واپس ان کے پاس جا سکیں، اور اس دیکھیں اس ارتھ میں وہ بھیجنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پہ دیکھیں، انسانوں پہ کیا کچھ ارتھ پہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، ہر چیز کیا نعمتیں ہیں، آپ ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انف کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی کرنا چاہیں تو ماشاء اللہ اب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیت نمبر سورہ 14 کی آیت نمبر 33 پڑھوں گی انشاءاللہ۔ He has committed the sun and the moon in your service continuously. He has committed the night and the day to serve you. اس کی اردو ہے، اس نے سورج اور چاند کو مسلسل تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس نے رات اور دن کو تمہاری خدمت میں مقرر کر دیا ہے۔ تو جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں اس ارتھ پہ آنے کے لیے، ان میں جیسے ہم اوپر پڑھا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان زمین تخلیق کیے، پانی بنایا، دریا اور سمندر بنائے، اور اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورج اور چاند کو ہماری سسٹم کے دیکھیں، سورج اور چاند اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کیلکولیشن کی ہوئی ہیں اوپر کہ آج کے دور میں سائنس کے ذریعے ہم زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس نے اتنی ایڈوانس سائنس ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے کتنا آج کے دور میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمیں جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کا کیلکولیشن ہے کہ اگر سورج کچھ یعنی ملی سیکنڈز بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا یا چاند دوسری جگہ ہوتا تو آج کے دور میں یہ زمین جو ہے یہ اس زمین کہیں کبھی بھی اپنی جگہ پر نہ رہتی۔ تو یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پریسائسلی ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر کے ارتھ کے اور اس کائنات میں بنائی ہے، اور وہ سورج جو ہے ہماری لائف کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، اور چاند جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو سٹارز کو ان کے ذریعے آپ مختلف رستے جو ہے رات کے ٹائم لوگوں کو وہ اس کی رستے ڈھونڈ سکتے تھے پہلے ٹائم میں۔ آج کے دور میں تو سائنس ہے، اس کے ذریعے آپ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اور بھی ایڈوانس کر دیے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اور یہ سب چیزیں بنانے کا مقصد ہمارا حکم ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی سب تمام چیزوں کو انفارمیشن ملنے کے بعد کہ جب یہ رحمان نے ہمیں چیزیں ہمارے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے ہر لمحہ ہر پل، اور رحمان سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، جو گناہ ہم اوپر کر کے آئے، جو گناہ ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور شکر گزاری دکھانی ہے اپنی ہر سچویشن۔ یہ نہیں کہ اگر اچھے حالات ہیں تو اس میں شکر گزار ہوں، بلکہ ہم ہر روز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی شکر گزاری کرنی ہے جس حالت میں بھی ہم ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب میں آیت نمبر 34 پڑھوں گی۔ And he gives you all kinds of things that you implore him for. If you count God's blessings, you can never recompense them. Indeed, the human being is transgressing unappreciated. آیت کہتی ہے اور وہ تمہیں ہر قسم کی چیزیں دیتا ہے جس کے لیے تم اس سے دعا کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتے۔ در حقیقت انسان حد سے گزر جانے والا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب بھی جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک تو ہمیں بظاہر سامنے نظر آتی ہیں نعمتیں جو آپ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن سوچیں یہ نعمتیں وہ نعمتیں جس کا انسان کبھی ریئلائز نہیں کرتا۔ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں،
سننے کے لیے کان دیے ہیں تو ہمیں اگر آپ کی آنکھیں ہی اللہ تعالیٰ لے لیں، سوچیں کسی انسان کی، دیکھنے والا انسان ہو اور اس کے بعد اس کی آنکھیں چلی جائیں تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، کبھی کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں جیسی نعمت کا شکر ادا کیا کہ رب العالمین آپ اتنے مہربان ہیں؟ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس، تو ہم کوئی اسپیشل انسان نہیں ہیں؟ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمت ہے، آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے جو ہے منہ عطا کیا ہے، زبان عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کھانے کے لیے ٹیسٹ عطا کیا ہے، اور جب آپ سونگھنے کے لیے آپ کو اسمیل آپ سونگ سکتے ہیں، چاہے وہ اچھی اسمیل ہے، بیڈ اسمیل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ، یہ سب نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے کوئی نعمت بھی انسان سے چھٹ جائے، یہ ٹانگیں دیکھیں، آپ چلنے کے لیے 2 ٹانگیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر سوچیں، اگر آپ بہت اچھی طرح چل رہے ہیں اور اچانک آپ کی ٹانگیں خراب ہو گئی ہیں تو آپ وہ کیا انسان فیل کرے گا؟ تو کبھی آپ نے ان ٹانگوں کا شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کبھی ان کانوں کا شکر ادا کیا ہے؟ بولنے کی جو طاقت ہے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احاطہ ہی نہیں انسان کر سکتا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ در حقیقت انسان حد سے گزر جانے والا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ جب تک اس کے پاس اچھی چیزیں رہتی ہیں وہ خوش رہتا ہے، جو ہی اس کے لیے تھوڑا سا اس کے لیے کوئی چیز میں مشکل آ جائے تو وہ کمپلین کرنا شروع کر دیتا ہے، ان اپریشیٹو ہو جاتا ہے، تو ناشکری آ جاتی ہے اس انسان کے اندر۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے ایز اے ہیومن بینگ، کہ یہ انسان کے اندر یہ کمزوری بھی ہے، یعنی کمپلیننگ کرنے کی، بات بات پہ کہنا کہ ناشکرہ ہونے کی، یہ نیچر میں ہے انسان کے۔ تو ہمیں اس نیچر کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو کہ اگر ان میں سے ایک نعمت بھی ہم سے چھن جائے تو ہماری زندگی مزریبل ہو جائے، ہم بہت ہی مزری میں اور بہت ہی مشکل میں ہماری زندگی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے مانگے بغیر ہم پہ عطا کی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس لیے ہر لمحہ ہر پل اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسانوں کو جتنی بھی زندگی ہے ہمیں اپنے رحمان کی شکر گزاری میں گزارنی ہے انشاءاللہ، اور ناشکری سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ God does not love the arrogant show ups، یہ ایک آیت ہے انگلش میں بتا رہی ہوں اور اردو میں، کہ اللہ تعالیٰ جو غرور کرنے والے اور جو شو آف، جو لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے پیسے کا گھمنڈ کرتے ہیں اور شو کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو ہمیں ہر لمحہ ہر پل اپنے رب کی شکر گزاری میں گزارنا ہے۔ تو آگے میں 2 آیات ہیں 35 اور 36، میں یہ دونوں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ہیڈ لائنز کہتی ہے ابراہیم recall that Ibrahim said, My Lord, make this a peaceful land and protect me and my children from worshipping idols۔ اس کا ہیڈ لائن ہے ابراہیم، آیت کہتی ہے یاد کرو کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب اس کو پرامن سرزمین بنا دیں اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لیں۔ آیت نمبر 36، My Lord, they have misled so many people. As for those who follow me, they belong with me. As for those who disobey me, you are forgiver, most merciful۔ اردو ہے اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جہاں تک وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ ہے،
جہاں تک وہ لوگ جو میری نافرمانی کرتے ہیں، آپ بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ تو یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے جس میں پروفٹ ابراہیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے رحمان، اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رحمان، میرے رب، کہ یہ زمین جہاں پہ وہ اس وقت موجود تھے ابراہیم، کہ اس کو پرامن پیس والی زمین بنا دیں، اور میری اولاد کو، یعنی ان کی آنے والی نسلوں میں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ آگے بھی پروفٹس تھے، تو میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائیں، یعنی آئیڈل ورشپ سے بچنے کے لیے وہ دعا کر رہے تھے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس یہاں اس جگہ پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جہاں تک وہ لوگ جو پرافٹ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ بھی جو لوگ میری پیروی کریں گے ان کا تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، یعنی وہ سیدھے رستے پر ہوں گے۔ اور جہاں تک وہ جو میری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی میسج کو پرافٹ ابراہیم کے، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ آپ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے اور جو ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو آئیڈل شرک سے، آئیڈل ورشپ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا جو ہے پرافٹ ابراہیم کو بیلوڈ فرینڈ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ جیسے ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پرافٹ میں کوئی بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف پرافٹس کے لیے، مختلف قسم کے یعنی نبیوں کے لیے مختلف اپنے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جن میں سے کہ وہ کبھی وہ مشرک نہیں تھے ابراہیم۔ تو وہ شروع سے ہی وہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، آئیڈل ورشپ انہوں نے کبھی نہیں کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے راچس سرونٹس میں سے تھے۔ تو ماشاءاللہ میں اب یہیں پہ ختم کر لوں گی کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میری اور بہن بھائیوں میں سے جو ہے وہ پڑھیں گے تو وہ اس ٹاپک کو اور ایکسپلین کریں گے ابراہیم کے۔ تو میں یہاں پہ ختم کروں گی، میرے اور بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ، اگر وہ کچھ اور ڈسکس کرنا چاہیں تو ماشاءاللہ ویلکم۔ تو میری طرف سے السلام علیکم سب کے لیے۔ ماشاءاللہ، praise God. MashaAllah. Thank you, sister. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah. ماشاءاللہ، تھینک ماشاءاللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا چانس دیا ہے، ورنہ ہم سے جو غلطی پچھلے جہان میں ہو چکی تھی اس کے وجہ سے ہمیں جو ہمارا جو دوزخ میں جانا، وہ تو جیسے کسی کے لیے کوئی سزا تجویز کی جائے اور وہ پر بیٹھ کے اس کو دیکھے اور کہے ہاں یہ بھائی یہ سزا تو بنتی ہے اس کی، تو ہماری تو سزا بن چکی تھی دوزخ۔ یہ تو رحمان نے ہمیں ایک اور موقع دیا، ہم اس دنیا میں آئیں اور اللہ کی ایبسولوٹ حاکمیت جو ہے بالکل فلی اللہ تعالیٰ کو پورا رتبہ دیتے ہوئے کہ وہی سب کو چلا رہے ہیں، وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا تھا۔ اور جس طرح ہم پچھلی دنیا میں فیل ہوئے ہیں، انسان کی جو جیسا انسان کا دماغ ہے، اور وہ پھر وہی ریپیٹ اپنی اسی غلطی کو پھر دہرا رہا ہے، اور وہ اس پہ بڑے اکڑ کے کہتا ہے جو اپنی غلطی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ غور و فکر کرے اور سوچے اس کے بارے میں، اس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو چند تھوڑے بہت ہی تھوڑے نمبر کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا تھا کہ یہ شاید اپنے آپ کو مطلب جو سب گروپ کے ساتھ ہم لوگ بھی غلطی کر بیٹھے تھے، جو بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چانس دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں آ کے ایک اور موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ اور جنت کا ایک تعارف کرا دیا ہے کہ اگر ہمیں اسی وقت دوزخ میں بھیج دیا جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو بڑی ہولناک جگہ ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 31 میں کہ وہ جب دن آئے گا اس دن کو نہ تو کوئی بزنس ہو چکے، نہ کوئی ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو کوئی فیور ملے گی اس دن، بالکل بالکل ہی نہیں۔ تو یہ ذرا بندہ اس بات کو سوچے کہ جیسے کہ سورہ نمبر
سورہ نمبر آئی تھنک 10 کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اس کی. میں رفلی ٹرانسلیشن کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چالاک روح جو ہے وہ اگر ساری دنیا کی چیزوں کو کہ اس کے اون بھی کرتا ہو تو وہ اس دن قیامت کے دن یہ اپنی جتنی بھی دولت ہے وہ فوراً سے دے دے گا اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے. اور سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 18 میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ اس کے بھی رفلی میں کہتا ہوں کہ if they possess everything on earth even twice as much کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے وہ اگر کوئی بندہ اون کرتا ہو اور اس کا بھی دگنا کر دو اور وہ فوراً سے وہ دے دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس بات پہ بندہ غور کرے کہ اور وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اب یہ ہے قیمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا رفلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ الگوریکل وے میں کہ اول تو کوئی اتنی دنیا کی دولت کو اون کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کرتا بھی ہو، جتنا بھی دنیا میں دیکھ لیں کتنا دنیا میں دولت ہے، کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ان کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بزنس ہیں، کتنا گولڈ ہے، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، بندہ سوچ نہیں سکتا وہ دولت دنیا میں. اور یہ بھی تو زمین کے اندر پتہ نہیں کتنے سونے کے خزانے ہوں گے. اگر ساری چیزیں اون بھی کرتا ہو اور ڈبل بھی کر دو تو یہاں پہ جو ورڈ آتا ہے نا وہ ذرا چونکا دینے والا ہے. انگلش میں ورڈ آتا ہے ریڈیلی. ریڈیلی کا مطلب ہوتا ہے فوراً سے. اگر آپ کو کوئی بندہ بات کرتا ہے نا کہ اس نے وہ اپنی گھر ایک دم سے بیچ دیا اور اونے پونے داموں میں بیچ دیا، تو اونے پونے داموں میں بیچنا تو ایک بات ہوتا ہے، لیکن جو بات چونکانے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے فوراً سے بیچ دیا. مطلب سوچا نہیں. یہ زیادہ حیران کن بات ہوتی ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں اس بارے میں کوئی کہ ایک دو دن لیے یا بارگیننگ کی. اس نے آتے ہی تو پھر اس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ معاملہ بہت ہی سیریس تھا کہ اس نے اپنے یا گھر کو یا جو بھی چیز جو بھی اس نے فیصلہ جو کیا اس نے ایک دم سے کر دیا. وہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ جو معاملہ تھا وہ بہت ہی کوئی سیریس تھا کہ اس نے سوچا تک نہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہے قیمت اس کی. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اتنے سستے داموں وہ جنت ہمیں دے رہے ہیں. اگر بندہ غور کرے جس کے لیے بندہ دنیا میں چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھی انسان کے پاس ہو، کئی گنا زیادہ بھی، تو بھی وہ قیامت کے دن ایک دم سے دینے کو تیار ہوگا جو کہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. لیکن آج دنیا میں جس کے پاس جس کا دل ابھی دھڑک رہا ہے جو زندہ ہے اس کے لیے اس کے پاس یہ موقع کہ خالص اللہ کے حضور عبادت کر کے وہ جنت کی جو پرائس ہے، قیمت ہے، آج کے دور میں وہ بالکل کوڑیوں مطلب مفت میں سمجھ لیں. اس کی تو پرائس ہی کوئی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ مفت میں وہ چیز دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے وہ چانس مس کر دیا تو اس دن تو اس کی قیمت جو ہے وہ اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں پرائس. وہ تو بیسیکلی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قیمت وغیرہ کی بات کی، لیکن ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ججمنٹ شو کر دی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ شرک کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ویسے ہی حرام کر دیا. اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اب اس کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو رحمان نے ہمیں اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ آج ہم اپنی جنت بیسیکلی اگر قیمت کے انداز میں بات کریں تو بالکل مفت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ لے لو اپنی جنت. لیکن ہم انسان جو ہے وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ لڑتا ہے اور بھاگتا ہے اس سے، اور بھاگتا ہے دوزخ کی طرف. ماشاء اللہ.